नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों, पारा नंबर है 8, रकू नंबर है 17 और आयत नंबर है 80। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिम मिनल आलमीन। और भेजा हमने लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जब कहा उन्होंने अपनी कौम से अतअतूनल फ़ाहिशा, क्या आते हो तुम बेहयाई को, मा सबक़कुम, नहीं सबकत की तुम से किसी ने इसके बारे में जहान वालों में से। इन्नकुम लतातून रिजाला, बेशक तुम अलबत्ता आते हो मर्दों को शहवत के साथ, मिन दूनिन निसा, औरतों को छोड़कर। बल अंतुम कौम मुस्लिफून, बल्कि तुम ऐसी कौम हो जो हद से तजावुज़ करने वाली हो। मैं दोस्तों इस रकू में आखिर तक जो है अब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। यहाँ पर एक बात ज़रा नोट कीजिएगा, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे पीछे फरमाया था ना, वैला समूद अखाहुम सालिहा, वैला मदयना अखाहुम शुअैबा, वैला आदिन अखाहुम हूदा। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह फरमाएंगे। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तरीका इख्तियार नहीं किया, बात नहीं समझे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बारे में ये नहीं फरमाया कि भेजा उनको उनकी कौम की तरफ, उनके भाई को, बल्कि फरमाया वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, वलूतन, जबकि यहाँ पर भी वही अल्फाज हैं, अरसलना लूतन महज़ूफ़ हैं कि हमने भेजा लूत अलैहिस्सलाम को। किन की तरफ भेजा, यहाँ पर उसका तज़किरा मौजूद नहीं है। क्यों भला? वजह उसकी यह है कि लूत अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाबुल से हिजरत करके आए थे, और इस इलाके के अंदर उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने दावत और तबलीग का काम किया। वो उनकी कौम में से नहीं थे, यानी उनके रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मुतलक़न फरमाया। और भेजा हमने लूत अलैहिस्सलाम को, जब कहा उन्होंने अपनी कौम से, क्या कहा? वो जो गुनाह करते थे उनके अंदर जो गुनाह वाला मादा पाया जाता था, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उस गुनाह की तरफ इशारा फरमाया। वो गुनाह था मर्दों के साथ बेहयाई करना। मर्दों के साथ बेहयाई करने का मतलब क्या है? लवातत करना। क्या करते थे वो? लवातत किया करते थे, यानी बदफेली किया करते थे बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, जो खूबसूरत उन्हें मिल जाता उसके साथ वो क्या किया करते थे? बेहयाई किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इसका तज़किरा फरमाया। चौथे पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वल्लज़ान यातियानिया मिनहुमा फ़ाहिशतन, कि जो तुम में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में वहाँ पर औरत का तज़किरा भी फरमाया, वल्लाती यातिनल फ़ाहिशता, कि जो बेहयाई को औरत आए यानी ज़िना करे, उसके साथ तो जो सज़ा है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। और वल्लज़ान यातियानिया मिनकुमा फ़आज़ूहुमा, और जो मर्दों में से ऐसा काम करें, यानी आपस में लवातत वाला काम करें, तो उसको ताज़ीरी तौर पे सज़ा देनी चाहिए। और सज़ा के अंदर मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बहुत सारे हज़रात तो ये फरमाते हैं कि ताज़ीरी सज़ा ये है कि उसको कत्ल कर दिया जाए। जो सबसे ज़्यादा कौल मशहूर है कि अगर कोई मर्द किसी बच्चे के साथ या किसी मर्द के साथ बेहयाई का काम करता है तो उसको क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया। बात नहीं समझे मेरे दोस्तों। जैसे मर्द के साथ बेहयाई का ये वाला काम करना हराम है, इसी तरीके से किसी औरत के साथ, ख़ास तौर पे अपनी बीवी के साथ ऐसा काम करना भी शरअन हराम है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ ऐसा मामला करता है, मिशकात शरीफ में भी रवायत मौजूद है, बुखारी शरीफ में भी रवायत मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी रवायत मौजूद है कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ ऐसा मामला करता है वो कल क़यामत वाले दिन ऐसे आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसको देखेंगे भी नहीं, उससे एराज़ फरमा लेंगे। और एक रवायत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको पाकीज़ा ही नहीं करेंगे, जहन्नम से आज़ाद ही नहीं करेंगे। और एक रवायत में आता है कि जो अपनी बीवी के साथ उस जगह से आता है तो क़यामत वाले दिन इस तरीके से उसका कंधा जो है वो ढिलका हुआ होगा, दूर से पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ हम बिस्तरी के माँ सिवा दूबर से ऐसा मामला किया करते थे।
بہت سارے حضرات قرآن پاک کی آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں، فاتو حرثکم انا شئتم، فاتو حرثکم انا شئتم، کہ آؤ تم اپنی کھیتیوں پر جہاں سے تم چاہو، آؤ تم اپنی کھیتیوں پر جہاں سے تم چاہو۔ اب وہ اس کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ کھیتیوں سے مراد ہے بیویاں، اور انا شئتم سے مراد ہے جہاں سے تم چاہو، چاہے تم آگے سے چاہے تم پیچھے سے، جہاں سے چاہو تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہو۔ میں دوستو فاتو حرثکم انا شئتم کی یہ تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھی؟ سوال تو ایک ہی ہے نا کہ کیا اس آیت مبارکہ کی تفسیر رسول اللہ کو پتہ نہیں تھی؟ کیا اس آیت مبارکہ کی تفسیر حضرات صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھی؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی، بعد میں تو نازل نہیں ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے نا، بعد میں تو یہ آیت مبارکہ نازل نہیں ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ جگہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، وہاں سے جو آئے گا وہ اس طریقے سے گناہ گار ہوگا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ اب موجودہ زمانے کے اندر یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کی تفسیر یہ بیان کرنا کہ اس سے مراد دونوں راستے ہیں، نہیں۔ اور دوسری بات میں دوستو یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو کیا فرمایا؟ گندگی فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ گندگی فرمایا ہے۔ اور جو گندی جگہ ہوتی ہے وہاں پر کھیتی نہیں ہوتی، جو گندی جگہ ہوتی ہے وہاں پر کھیتی نہیں ہوتی۔ کھیتی ہمیشہ کہاں پر ہوتی ہے؟ پاکیزہ جگہ پر ہوتی ہے۔ تو اور جو کھیتی کی جگہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ حرث فرمایا۔ فاتو حرث، حرث کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر کھیتی ہو۔ فاتو حرثکم، آؤ تم اپنی کھیتی، اور کھیتی سے مراد یہاں پر کیا ہے بھلا؟ بچوں کا پیدا ہونا، ولادت کا سلسلہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کا جو پیدا ہونے کا وہ سلسلہ ہے وہ آگے کے راستے سے رکھا ہے، نہ کہ پیچھے کے راستے سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا انا شئتم کا جو مطلب ہے وہ ہے کیف شئتم۔ انا شئتم کا مطلب این شئتم نہیں ہے کہ جہاں سے تم چاہو مردی کرو، بلکہ انا شئتم کا مطلب ہے کیف شئتم۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ نازل کیوں ہوئی تھی؟ اب میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتا دیتا ہوں۔ اصل میں یہ آیت مبارکہ نازل کیوں ہوئی تھی؟ اصل میں یہ آیت مبارکہ نازل اس لیے ہوئی تھی کہ جو یہودی تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ پیچھے کی طرف سے آگے کے راستے میں کرتا ہے اس کا بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ بھینگا پیدا ہوتا ہے، یعنی کرنا آگے ہی ہے، معاملہ اپنا پورا آگے ہی کرنا، لیکن ہم مستری کے طریقے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی حضرات صحابہ کرام اور مسلمانوں کی تسلی کے لیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ تم جس طرح مرضی چاہے معاملہ کرو، اس سے بھینگا بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اب یہ آیت مبارکہ در حقیقت اس مقصد کے لیے نازل ہوئی، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو اپنے مقصد کے لیے کیا کر لیا؟ استعمال کر لیا۔ اور میں سچی بات آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے سمجھدار لوگ، ابھی چند دن پہلے ایک سوال میرے پاس آیا ایک جگہ سے، تو اس میں بھی اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جی یہ سوال ہے اور اس کا کیا حقیقت ہے۔ ایک ہمارے دوست ہیں اور وہ بڑے اچھے سمجھدار آدمی ہیں، اب میں ان کے عہدے کا نام نہیں لیتا، کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ اسی طرح جس طرح میں نے ابھی بیان کیا۔ تو میں نے پھر ان کو یہ مسئلہ سمجھایا کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے۔ تو بہت سارے حضرات پڑھے لکھے بھی ان معاملات کو جانتے نہیں ہیں، چونکہ مسائل کا علم نہیں ہوتا، پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے وہ بیچارے اس طریقے سے وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی، لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری تھی کہ وہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی بجائے، عورتوں کے ساتھ شادیاں کرنے کی بجائے مردوں کو عورتوں پر ترجیح دیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کو بلکہ سمجھایا کرتے تھے۔ 12ویں پارے میں اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال فرمائے ہیں وہ ہیں الیس منکم رجل رشید، کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے جو عقل مند اور سمجھدار ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے اور وہ مہمانوں کے پیچھے پڑ گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ بھئی ہم تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ یہ ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام فرماتے ہیں قال یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم،
حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، یہ جو میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہیں. چونکہ نبی قوم کا کیا ہوتا ہے؟ باپ بھی ہوتا ہے، اور باپ ہونے کے ناطے قوم کی بیٹیوں کو، بچیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ سکتا ہے. اس لیے لوط علیہ السلام نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ یہ جو قوم کی بیٹیاں تمہاری بیویاں ہیں یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. بات نہیں سمجھے؟ اچھا، یہاں پر ایک اور تھوڑی سی غلطی ہو جاتی ہے. میں خیر اس کو مانتا نہیں ہوں، میں نہیں، سچی بات ہے مانتا. لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو لوط علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں تھیں اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ تم ان مہمانوں کی بجائے یہ میری بیٹیاں ہیں، تو میں اس بات کو مانتا، میرا دل نہیں مطمئن ہوتا. تو حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی تھی بیٹیاں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ الفاظ اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے قوم کی بیٹیوں کے لیے استعمال کیے تھے. اور آگے سے یہ بھی کہا کہ تم مجھے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو. مہمان ہیں، ان کے بارے میں رسوا مت کرو. الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی بھی عقل مند اور سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قال یا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق. انہوں نے آگے سے کیا بکواس کی، کہنے لگے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی بیٹیوں کی، ہمیں ان عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ہمارا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے، ہم نے ان کے ساتھ بدفعلی کرنی ہی کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو جو عذاب میں مبتلا کیا، آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. ان کو پتھر مارے گئے. بات نہیں سمجھے؟ اور پتھر بھی آسمان سے ان کے اوپر باقاعدہ طور پہ نامزد ہو کر آئے. اللہ نے آسمان سے، اور پتھر بھی وہ یہ نہیں تھے کہ پہاڑ کے پتھر تھے، یہ جو پہاڑ ہے اس کے پتھر نہیں تھے، بلکہ وہ پتھر کچی مٹی کو پکا کر ٹھیکری نہیں ہوتی، ٹھیکری، وہ والے پتھر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ اس کو برسایا. اس طریقے سے اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیا. تو لوط علیہ السلام نے ان کو یہی سمجھایا اور یہی بات کی، لیکن ان کی قوم نے کیا کہا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اور ایک ہی بات کی، اخرجوہم من قریتکم، ان کو نکال دو، انہم اناس یتطہرون، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں نا، ان کو یہاں سے کیا کر دو؟ نکال دو، اس بستی سے ان کو نکال دو، ان کا ہماری بستی میں کوئی کام نہیں ہے. فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین. سو ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو اجازت دی. لوط علیہ السلام کو باقاعدہ طور پہ پہلے بتلا دیا گیا تھا. اس وقت ابراہیم علیہ السلام بھی زندہ تھے. فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، ان کے مہمان بنتے ہیں، ان کے پاس کھانا وانا تیار ملتا ہے فرشتوں کو، لیکن فرشتے چونکہ کھانا کھاتے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہاں پر گھبرا بھی گئے، ڈر بھی گئے. اس زمانے کے اندر یہ معمول تھا کہ اگر مہمان گھر میں آ جائے اور وہ کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ وہ دشمن ہے. جب وہ کھانا نہیں کھایا انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے. انہوں نے پوچھا بھائی تم ہو کون؟ فاوجس منهم خیفہ، دل میں گھبرا گئے. انہوں نے فرمایا قالوا لا تخف، آپ نہ گھبرائیں، ہم ابراہیم علیہ السلام، ہم لوط علیہ السلام کے مہمان ہیں، ہمیں ان کی طرف بھیجا گیا ہے، ہم جو ہے ان کے پاس جائیں گے. قال فما خطبكم ایھا المرسلون. لوط علیہ السلام نے پوچھا، اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اگر کھانا نہیں کھانا تو پھر مقصد کیا ہے تمہارا؟ قال فما خطبكم ایھا المرسلون. انہوں نے فرمایا ہم بھیجے گئے ہیں اس قوم کی طرف جو قوم بدبخت ہے، ہم اس کی طرف آئے ہیں، ہم ان کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں. پھر وہاں سے لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے جاتے ہیں. یہ معاملہ پیش آتا ہے، رات کا وقت تھا، اور اس وقت جو ہے لوط علیہ السلام کے گھر میں یہ داخل ہوئے ہیں، جبرائیل اور جو ہے نا اسرافیل علیہ السلام یہ داخل ہوئے ہیں، میکائیل علیہ السلام، تو یہ دونوں فرشتے داخل ہوئے ہیں. تو اس وقت قوم پیچھے پیچھے دوڑی ہوئی آئی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے ایک ہی پر مارا، سارے کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے. اس کے بعد ان کے اوپر پھر عذاب آیا، اور صبح سحری کے وقت، فجر کی نماز کے اس وقت، یہ جو وقت ہے اس وقت عذاب آیا. پہلے ان کی بستی کو ایسے اوپر اٹھایا اور اٹھا کر زمین کے اوپر پٹخ دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اس وقت مرغ جو ہے وہ اذانیں پڑھ رہے تھے، کتے بھونک رہے تھے. اذان کا وقت ہوتا ہے نا، تو مرغ اذانیں دے رہے ہوتے ہیں، کتے بھونک رہے تھے بستیوں کے اندر، اور ہو کا عالم تھا. جب یہ ساری دنیا سوئی پڑی تھی، اللہ نے پوری کی پوری بستی کو اس طریقے سے اٹھایا اور اٹھا کر اس طریقے سے کیا کر دیا؟ پٹخ دیا. اور اس کے اوپر سے پھر کیا ہوئے؟ نامزد پتھر ان کے اوپر برسائے گئے، جس کا جو نام تھا وہ پتھر اسی کو جا کر لگا. ایک آدمی بچا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، ابو رغال، وہ اس وقت حرم کے اندر تھا، وہ اس وقت بچ گیا. لیکن چونکہ تھا وہ بھی انہی میں سے، مسلمان نہیں تھا، ویسے حرم میں گیا ہوا تو لوگ جایا کرتے تھے،
تو جس وقت وہ باہر نکلا اس کو وہی پتھر، حرم سے باہر نکلا تو پتھر آ کے لگا، وہ وہیں پر مر گیا۔ اور بستیاں کیسے الٹی جاتی ہے، کیسے اللہ کا عذاب آتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ جو بھیرا سے میانی روڈ ہے نا، یہاں پر ایک جگہ ہے ٹبا اصحاب دا، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جگہ بھی باقاعدہ کسی زمانے کے اندر گاؤں تھا جس کو کیا کر دیا گیا تھا، عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا تھا، اور آج بھی اس کے اثرات جو ہیں موجود ہیں، باقاعدہ وہاں پر ٹبا لگا ہوا ہے۔ لوگ تو اس کی طرف نسبت طرح طرح کی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر بھی یہی ہوا تھا۔ اور مزے کی بات یہ ہے آج بھی لوگ ادھر جانے سے کیا کرتے ہیں، گھبراتے جاتے نہیں۔ یہ سب واضح منظر ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے۔ تو اس طریقے سے اس قوم کو کیا کر دیا گیا تھا، تباہ کر دیا گیا۔ الا امرأتہ کانت من الغابرین، یہ جو امرا تھی نا، امرا یہ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، جو پیچھے رہ گئی تھی، یہ نہیں گئی تھی، یہ مخبر تھی ان لوگوں کی، وہ جو لوگ تھے نا ان کی مخبر تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے علاقے میں کوئی گھر میں کوئی مہمان آتا یا اس علاقے میں کوئی آتا تو یہ خبریں دیا کرتی تھی، بھی بچے آ گئے، تو قوم پھر دوڑتی تھی۔ اللہ رب العزت نے 28ویں بارے میں اس کا تفصیل کے ساتھ کیا کیا ہے، تذکرہ فرمایا، جہاں پر فرعون کی بیوی کا تذکرہ کیا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا، 2 مومن مردوں کی بیوی کا تذکرہ کیا، 2 کافروں کی، کافر میں اس کا تذکرہ کیا، مومن کی جو بیوی کافرہ تھی اس کا تذکرہ وہاں پر کیا۔ دیکھیے میں دوستو ذرا ترجمہ۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، ما سبقکم بہا، نہیں سبقت کی کسی ایک نے تم سے بہا اس برائی کے بارے میں، من العالمین جہان والوں میں سے، بے شک تم البتہ آتے ہو مردوں پر شہوت کے ساتھ، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ وما کان جواب قومہ، اور نہیں تھا ان کی قوم کا جواب مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ نکال دو تم ان کو ان کی بستی سے، بے شک وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاکیزہ بناتے ہیں۔ فانجیناہ، سو نجات دی ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو، مگر ان کی بیوی وہ پیچھے رہنے والی تھی، اور برسائی ہم نے ان پر بارش۔ فانظر، پس آپ دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسے ہوا جرم کرنے والوں کا انجام۔